अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सूफ़ी साइकोलॉजी की। और सूफ़ी साइकोलॉजी की बात करते हुए बहुत ज़रूरी होगा कि मैं न सिर्फ ये कि आपको बताऊं कि सूफ़िज़म जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत क्रूशल और सिग्निफ़िकेंट क्यों है, इस्लाम फैलने की हिस्ट्री में इतनी सिग्निफ़िकेंट और क्रूशल क्यों है, साथ साथ उसका जो कुरानिक कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपके सामने रखूं और इन अ कन्विंसिंग मैनर पेश करूं ताकि आपको समझ आए कि सूफ़िज़म इस्लाम की असल के ऐन मुताबिक है। सो व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन तलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौदूनतिम मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये सूरह वाक़िआ की इब्तिदाई चंद आयतें जो मैंने तिलावत की वो हमें बता रही हैं क़यामत के दिन का। और क़यामत के दिन ये भी बताया गया है कि लोग जो हैं उन्हें 3 गिरोहों में बांट दिया जाएगा। एक गिरोह उन लोगों का है जो दाएं हाथ पे हैं, और क्या बात है उन दाएं हाथ वालों की। और एक गिरोह जो है वो बाएं हाथ वालों का है, और क्या बात है उन बाएं हाथ वालों की। और फिर आगे वाले तो आगे वाले हैं, और साबिक़ून अस्साबिक़ून, आगे वाले तो आगे वाले हैं। और वो कौन है? जो मुक़र्रबून है, यानी करीब हैं अल्लाह ताला के। और फ़ी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों में, और ऐसे बिछोनों पे बैठे हैं तकिया लगाए आमने सामने। ये जन्नत की सिर्फ़ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, क़यामत की एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक कैटेगराइजेशन है 3 गिरोहों की। दाएं हाथ वाले कौन लोग हैं? दाएं हाथ वाले लोग जो हैं वो मुल्ला और काजी नहीं हैं। दाएं हाथ वाले वो लोग हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, नेकी करते हैं, अच्छाई करते हैं, लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं। और बाएं हाथ वाले कौन हैं? बाएं हाथ वाले वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ रुख करने की बजाय रुख दूसरी तरफ कर लेते हैं, जो ख़ुद को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार समझते हैं और ख़ुद को अल्लाह ताला का मोहताज नहीं समझते, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस से इनकार करते हैं। तो इस ग्रुप के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी भी क्या बात है, यानी तंज़िया, क्या बात। और फिर मुक़र्रबून की बात की। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला के करीब हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों का ये गिरोह जो है उसके बारे में सूरह वाक़िआ में खुदा ताला फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन, कि पिछले वक्तों में इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और आखिरी वक्तों में बहुत ही कम। क़लीलुम मिनल आख़िरीन, बहुत ही कलील तादाद में होंगे। सो प्लीज़ ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि यहाँ अल्लाह ताला ने 3 मेजर कैटेगरीज़ बनाई हैं, और हम सूफ़ियाए कराम और औलियाए कराम को किस तरह कह सकते हैं कि ये इस तीसरे ग्रुप के हैं। पहली बात तो यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
نبی کا آنا تو ختم ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا، تو پھر یہ آخری وقتوں میں کہ کون سا گروہ ہے؟ ظاہر ہے انبیاء کا گروہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہ اولیاء کا گروہ ہے، یہ صوفیاء کا گروہ ہے۔ یہ صوفیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ آگے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، آگے بڑھ کے نیک عمل کرتے ہیں، احسان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی اب بات ہو جائے ان صوفیاء کرام کی کہ یہ سائیکالوجی ہے کیا اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی لایا ہر اگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی جیوے مرشد سائیں باہو جس اے بوٹی لائی تو سلطان باہو یہاں ڈسکرائب کر رہے ہیں نہ صرف انیشیشن کا، صوفی انیشیشن کا، بلکہ صوفی ایکسپیرینس کا۔ تو صوفی ایکسپیرینس جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کے لیے بہت عرصے سے جو ہے انٹرسٹ اس میں لیا جا رہا ہے سائیکالوجسٹ کی طرف سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایکسپیرینس ہے اور کیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس ایکسپیرینس کو، اس تجربے کو، اس روحانی تجربے کو بیان کر رہے ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ اچھا، اب مرشد جو ہے یا آپ کا جو شیخ طریقت ہے یا پیر ہے، اس نے آپ کو ذکر کرنا سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا طریقہ بتایا۔ جیسے آپ نے شاید کہیں ذکر کی محفل کوئی اٹینڈ کی ہو یا لوگوں کو ذکر کرتے دیکھا ہو یا اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ اللہ 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 اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ یہ ذکر جو ہے یہ آپ کو کسی شیخ کی صحبت میں ملتا ہے، یعنی کسی شیخ کی صحبت میں آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے، آپ کو تربیت دی جاتی ہے کہ جناب یہ ذکر کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس پروسیس کو سلطان باہو اس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، یعنی چمبیلی کے پھول جو ہوتا ہے، چمبیلی کا پودا جو ہے وہ میرے مرشد نے میرے دل میں لگا دیا۔ کیسے؟ اب اس کا پروسیس آگے بتا رہے ہیں۔ نفی اسبات دا پانی لایا۔ نفی کا مطلب ہے انکار، یعنی اگر آپ کلمہ طیبہ کے بارے میں سوچیں تو وہ شروع نفی سے ہوتا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے،
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ نفی ہے، الا اللہ مگر اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ ہے اثبات، یعنی ایک طرف ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اور نگیٹ کر رہے ہیں تمام دنیاوی خداؤں کو، تمام دنیاوی بتوں کو، تمام دنیاوی معبودوں کو یا غیر اللہ کے ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ریفیوز کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از نفی، رائٹ، نیگیشن. لا الہ نفی. اثبات کیا ہے؟ الا اللہ، ایکسیپٹ اللہ. اور اللہ کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ انکویسچننگ ہے، وداؤٹ نیڈنگ اینی ویریفیکیشن ہے، غیب پہ علم ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو نفی اثبات. دا پانی لایا. اب جب وہ پودا آپ نے الف اللہ کی چنبیلی کا پودا لگا دیا ہے، اس کی ایلیبریشن ایک دوسرے ذکر سے یا ورد سے ہوتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے. یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی ریپیٹیشن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریدمک ریپیٹیشن ہے، لیکن اس ریدمک ریپیٹیشن اور اس ساؤنڈ کے علاوہ جو وہ ٹروتھ بتا رہی ہے آپ کو کہ جناب تمام کائنات کے یہ جو جعلی بت ہیں ان سب کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ضرب ابراہیمی سے وہ سارے بت پاش پاش ہو گئے ہیں، اور رہ گئی ہے اور رہنے والی ہمیشہ جو ہے ذات وہ اللہ کی ذات ہے. تو لا الہ الا اللہ یعنی نفی اثبات. دا پانی لایا. کس نو پانی لایا؟ اس پودے نو. اللہ دی جڑی چنبے دی بوٹی مرشد نے من چلائی ہے، اس کو نفی اور اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے. اس سے بوٹا جو ہے، یہ پودا جو ہے وہ بڑھے گا، پھلے پھولے گا. نفی اثبات دا پانی لایا. ہر رگے ہر جائی ہو، یعنی ہر جگہ میرے جسم میں اور ہر رگ میں، ہر وین میں، ہر آرٹری میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پانی لگ گیا. یعنی یہ جو خون میرے جسم میں بہہ رہا ہے یہ خون نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا وہ پانی ہے جس سے میرے دل میں لگا ہوا چنبیلی کا پودا گرو کر رہا. نفی اثبات دا پانی لایا، ہر رگے ہر جائی ہو. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اندر بوٹی مشک مچایا. اب وہ جو بوٹی گرو کر رہی ہے تو چنبیلی کے پھول جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں اندر، رائٹ. جہاں پھلاں تے آئی ہو، اب میری جان جو ہے وہ جیسے پھولوں پہ ہو، جان پھولوں پہ لیٹی ہو، پھولوں کے بستر پہ ہو، سکون میں اور خوشبو میں اور ایکسٹسی میں. یہ صرف اطمینان نہیں ہے، یہ بلس ہے، یہ ایکسٹسی ہے، پیور پلیجر اور جوائے ہے ان دا نیم آف گاڈ. یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر جو ہے آپ میں محبت کی خوشبو اور محبت کے پھولوں کی خوشبو جیسا سما پیدا کرتے. اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلاں تے آئی ہو. اور پھر اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ جیوے مرشد سائیں باہو، جس اے بوٹی لائی ہو. یعنی تصوف کی ٹریڈیشن میں ہمیشہ کوئی اس پھول کو، اس پودے کو پلانٹ کرنے والا ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ یہ لوگ سمجھیں کہ جی کوئی ویڈیو دیکھ کے یا کوئی کتاب پڑھ کے آپ صوفی بن سکتے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو اس طرح کا صوفی کہتے ہیں اور بن جاتے ہیں کہ جناب کوئی مرشد کے بغیر ہی صوفی بن جائیں. سلطان باہو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ مرشد جو ہے جس نے یہ بوٹی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کریں کہ وہ ہمیشہ جئیں، انہیں دعا دے رہے ہیں. لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس احادیث ہیں، ہمارے پاس تفاسیر ہیں، ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے ٹیچر ہیں، سب سے بڑے استاد ہیں، استادوں کے استادوں کے استاد ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی و بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کا علم عطا کیا گیا، اور اس علم کو امپارٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی
علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور پھر حضرت علی نے آگے وہ امپارٹ کیا، اور وہ سینہ بسینہ وہ علم جو ہے وہ آگے چلتا رہا، اور یہی تصوف کی بنیاد ہے۔ اور تصوف کی اس بنیاد کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس ایکسپیرینس کو ڈسکرائب کیا، اور یہ ایکسپیرینس سائیکالوجسٹ کے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہر انسان یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے؟ کیا ہر انسان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس ایکسپیرینس کو برداشت بھی کر سکے؟ کیا ہر انسان جو ہے اس قابل ہے کہ اسے یہ ایکسپیرینس دیا جائے؟ اور کیا ہر انسان کیا اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنا چاہے گا؟ یہ سارے سوال بہت اہم ہیں، کیونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی، وہ یہ ملتی ہیں کہ باوجود اچھے مسلمان ہونے کے، باوجود سب سے اچھے مسلمان ہونے کے، صحابہ کرام کی شخصیات اور ان کے مزاج مختلف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مزاج تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مزاج تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مزاج تھا، اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا مزاج تھا، اور اسی طرح اور جتنے بھی صحابی تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یو نیم اٹ، آئی کین کیپ کاؤنٹنگ۔ ہر صحابی کی جب آپ زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کی شخصیات جو تھیں وہ بہت ڈیفرنٹ تھیں، اور ایک دوسرے سے بھی بہت ڈیفرنٹ تھیں، اور اس سے صرف شخصیات کے مختلف ہونے سے کوئی کم یا زیادہ مسلمان نہیں ہو جاتا، ہر انسان اپنی اپنی یونیکنس قائم رکھ سکتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں یہاں بھی سمجھنی ہے تصوف کے حوالے سے۔ ہر انسان تصوف کے لیے نہیں بنا، ہر انسان صوفی بننے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے سورہ واقعہ میں کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پچھلے وقتوں میں ایسے اولیاء صوفیاء بہت ہوتے تھے، اور آخری وقتوں میں جو کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس میں ایسے لوگ بہت کم ہوں گے۔ There will be very few lovers of God. There will be very few people who would be declared as Sufis. اب ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تسبیح تعلیم فرمائی، اور وہ تسبیح یہ تھی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ بزرگ ہے، بزرگی والا ہے، اللہ بہت پاک ہے، اور ترجمے میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اصل ہے وہ کہیں اور چلی جاتی۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جو میں یہاں اس کی الیبریشن کے لیے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ عما یصفون اور سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے ابو ہے جو اس کو ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ہیں۔ اس کی آپ ڈسکرپشن کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کریں گے وہ کم ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہیں، بہت بلند ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ان کی تعریف کسی بھی معمولی انسانی جملے میں نہیں ہو سکتی۔ تو سبحان اللہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ he is above and beyond everything. He is too far away. Not far away in terms of distance, but too far away in terms of the qualities that we are trying to attribute to him. اللہ تعالیٰ کو انسان نما یا فرشتے نما کوئی چیز بنا کے سوچنا یا پیش کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے ابو ہیں، اور اسی لیے آئیڈالٹری جو ہے، بت پرستی جو ہے، بہت بری سمجھی جاتی ہے، شرک سمجھی جاتی ہے، کفر کے سے زیادہ بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ سو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سبحان اللہ جو ہے
وہ یہ بتایا گیا ہے کہ God is above and beyond anything that we understand or that we think about or that we can imagine. تو یہ پہلے ہو گئی بزرگی اسٹیبلش ہو گئی, ٹرانسینڈنس اسٹیبلش ہو گئی. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ ٹرانسینڈنس. God transcends above anything that we can say or do to describe him. اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں. But then comes the second formula, الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہے؟ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن صرف تعریف نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ کا جو فگریٹو مطلب ہے, جو محاورتاً مطلب ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان الفاظ سے میرا شکر ادا کرو, وہ بھی تو الحمدللہ ہے. سو الحمدللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم زندہ ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں تو اس لیے ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی نعمتیں بیش بہا ہیں, چاروں طرف ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے, اور ہمارے ہر سانس کے اندر موجود ہے, اور ہمارے ہر ویژن کے اندر موجود ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ هو الاول والآخر الظاہر والباطن. تو ظاہر بھی ہے, اگر ہم دیکھنے والی نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں, الظاہر ہیں, نظر آ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ایمیننس. تو ایک طرف ٹرانسینڈنس ہے کہ God is above and beyond anything that we can use to describe him. اور ایمیننس کیا ہے؟ He is everywhere, he is around us. اسی لیے وہ چنبے دی بوٹی جدوں اندر لگ جاندی ہے تو پھر وہ مشک مچاندی ہے, تو مشک مچاندی ہے تو جہاں پھلاں تے آ جاندی ہے. تو وہ جہاں پھلاں تے کیوں آ جاندی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دی نام دی برکت دے نال. اللہ تعالیٰ دا نام تو سانو دے دتا گیا, اور وہ جڑا نام ہے وہ سانو کنیکٹ کر دیندا وہ دے نال. جدوں اسی وہ نام لینے ہیں تو ساڈی یاد وچ آ جاندا ہے, ساڈے ذکر وچ آ جاندا ہے, ساڈے ذہن وچ آ جاندا ہے, اور وہ اتھے پھر رہنا شروع کر دیندا. سو that is the second point, transcendence and immanence. اور تیسرا جو فارمولا ہے وہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر جو ہے وہ پھر ایک ڈسٹنس کو شو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑے, جو کچھ بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بڑے, اور he is above. تو ایک ورٹیکیلٹی پیدا ہوتی ہے. تو ایک طرف ٹرانسینڈنس ہے, ایک طرف ایمیننس ہے. ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے کہ جی ہر چیز سے ابو ہے. ایمیننس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ موجود ہے, ہمارے اندر, ہمارے باہر, ہمارے ظاہر, ہمارے باطن, ہمارے اول, ہمارے آخر, سب میں اللہ تعالیٰ. اور اللہ اکبر کی ورٹیکیلٹی کیا ہے کہ وی شوڈ ٹرن ٹو ہم, وی شوڈ موو ٹورڈز ہم. جو مسجد کا مینار ہے اور گنبد ہے, دونوں گنبد جو ہے وہ آسمان کو سمبلائز کر رہا ہے, اور مینار جو ہے وہ ورٹیکل موومنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم جو ہے اٹ از دا جرنی اپورڈ, اسٹریٹ اپ ٹو ہیونز, ٹو گاڈ. تو صوفی کی کویسٹ جو ہے وہ عام مسلمان کی کویسٹ نہیں ہے. عام مسلمان دائیں ہاتھ والا ہے. دائیں ہاتھ والا مسلمان کیا ہے؟ جو نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے 5 وقت, جو لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, جو جھوٹ نہیں بولتا, جو مال میں ملاوٹ نہیں کرتا, جو امانت میں خیانت نہیں کرتا, جو منافقت نہیں کرنا چاہتا اور پوری کوشش کرتا ہے کہ منافقت نہ کرے, جو یتیم کا مال نہیں کھاتا, جو مسکین کو نہیں لوٹتا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم کی ہیں, خاص طور پہ حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں. جو لوگ بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہیں اصحاب الیمین, یا وہ نیک مسلمان. اور اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں سلۃم من الاولین و سلۃم من الآخرین, کہ ایسے لوگ پچھلے وقتوں میں بھی بہت تھے اور آخری وقتوں میں بھی بہت ہی ہوں گے. لیکن جو صوفیاء ہیں, جو اولیاء ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, وہ سلۃم من الاولین و قلیل من الآخرین, وہ پچھلے وقتوں میں بہت تھے لیکن آخری وقتوں میں بہت ہی کم ہے. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی وارننگ بھی ہے, اور وہ وارننگ یہ ہے کہ یہ جو آخری وقتوں میں لوگ ہیں ان میں فالس پروفٹس کی بہت وارننگ آئی ہے. فالس پروفٹ سے ضروری نہیں کہ ہم مطلب کہ نبوت کا دعویٰ ہی کرے گا.
پیری فقیری کے دعوے بھی لوگ کرتے ہیں، اور اسی لیے جعلی پیر اور ڈبہ پیر اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت کثرت سے موجود ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور جاہل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچیں، اور ایسے لوگوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، جو کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انفاس عیسیٰ، ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس سلسلے میں، اس میں فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی بیعت کرنے لگو، شیخ مان کے، پیر مان کے، فقیر مان کے، تو دیکھو کہ کیا وہ شریعت کا پابند ہے، اور اگر اسے شریعت کی پابندی میں آ رہا ہے تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اسی بہانے، وہ یہ ہے کہ اکثر مزاروں پہ دیکھا ہوگا کہ جناب لوگ چرس پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہیں، مست ہوئے ہیں، اپنے آپ کو فقیر دکھا رہے ہیں کہ جیسے بڑے وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن نشہ کرنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے لگنا اپنی زندگی برباد کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جی نماز جو ہے وہ بلے شاہ کا وہ قول بیان کر دیتے ہیں کہ تو 5 ویلے تے میں ہر ویلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صوفی نماز سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ تو نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کرتا ہے، وہ تو اس کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد 1,00,000 دفعہ دن میں اللہ کا کئی صوفیاں ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ آسان پسندی نہیں ہے تصوف میں جانا۔ تصوف میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ اس منزل کے مجاہدے اور مراقبے کر سکتے ہیں۔ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو صوفیاء کرام جو ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ یہ جو آسان پسند لوگ ہیں نا جی، جنہیں صرف سانگ اینڈ ڈانس کا شوق ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو صوفی ہوں، میں سانگ اینڈ ڈانس میں بلیو کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے نماز وغیرہ یہ عام لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے، بالکل جسے میں کہتا ہوں گمراہ کن ایٹیٹیوڈ ہے۔ تصوف از روٹڈ ان دا شریعہ، ٹھیک ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کے علاوہ صوفیاء کرام اپناتے ہیں، لیکن ایک صوفی کبھی بھی شریعت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ سو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں صوفی سائیکالوجی پہ بھی اپنی بات کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ ان سم نیکسٹ ویڈیوز۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ میرے ویڈیوز دیکھتے رہیں، انہیں شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔